बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त अहबाब यकीनन खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी भी जो है वो कर रहे होंगे। आज की वीडियो जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। और आज की वीडियो का जो मौजू है वो है उर्दू जुमले का ढांचा, और इसके साथ साथ हम जुमले की अक़साम भी देखेंगे। ये वीडियो जो है इंतहाई अहम वीडियो है और अपनी तैयारी में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा, और टेस्ट देने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। जो लोग अभी नए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में सवालात की नौइयत जो है वो क्या है। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ यूँ है कि वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में आ जाए कहलाता है। जवाब इसका होगा मुरक्कब ताम, या जिसे हम जुमला भी कहते हैं, यानी ये जुमले की मुकम्मल तारीफ़ है। सवाल नंबर 2 देखिएगा कि पाकिस्तान एक इस्लामी ममलिकत है, कवायद की रूह से ये मिसाल है। आगे दो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी जुमला की या फिर फ़िक्रा की। दुरुस्त जवाब होगा जुमले की, क्योंकि फ़िक्रा जो होता है वो मुकम्मल मानी नहीं देता, जबकि जुमला जो है वो मुकम्मल मानी देता है। और ये जुमला जो है जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे जहन में मानी जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो ये जुमले की एक मिसाल है। सवाल नंबर 3 देखिएगा कि जुमले की अक़साम बलिहाज सूरत कितनी है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा 2, यानी सूरी लिहाज से, सूरत के लिहाज से जुमले की 2 अक़साम होती हैं, यानी मुफ़रद जुमला और मुरक्कब जुमला। अब सवाल नंबर 4 देखिएगा कि ऐसा जुमला जिसमें सिर्फ़ एक मुब्तदा और एक ख़बर हो, सिर्फ़ एक फ़ेल हो, यानी उसमें उस जुमले में सिर्फ़ एक फ़ेल हो, क्या कहलाता है। जवाब इसका होगा मुफ़रद जुमला। यानी ये बताना चाह रहा है कि ऐसा जुमला जिसमें इसम भी एक ही हो, यानी फ़ाइल भी एक ही हो, और फ़ेल भी जो है वो एक ही सरज़द हुआ हो, तो ऐसे जुमले को मुफ़रद जुमला जो है वो कहा जाता है। सवाल नंबर 5 देखिएगा, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। आमिर आया, ये जुमला मिसाल है। ये जुमला मिसाल है जी मुफ़रद जुमले की, क्योंकि इसमें आमिर जो है ये मुब्तदा है और आया जो है ये ख़बर यानी फ़ेल है। तो ये मुफ़रद जुमला है, यानी इसके अंदर सिर्फ़ एक ही फ़ेल जो है वो सरज़द हुआ है। सवाल नंबर 6 देखिएगा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा मुफ़रद जुमले मिलकर एक ही मफ़हूम को अदा करें तो वो जुमला क्या कहलाएगा। वो जुमला कहलाएगा मुरक्कब जुमला। अब मुरक्कब जुमले की मज़ीद तशरीह जो है वो अगले सवाल में देखिएगा। सवाल नंबर 7 है कि तुम जाओ मैं खाना खा कर आता हूँ। ये जुमला मिसाल है। ये जुमला मिसाल है जी मुरक्कब जुमले की, क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि तुम जाओ, अब ये मुफ़रद जुमला है। मैं खाना खा कर आता हूँ, ये भी मुफ़रद जुमला है। और जब 2 मुफ़रद जुमले आपस में मिले हैं तो एक ख़याल और एक मफ़हूम जो है वो उन्होंने अदा किया है। तो ये मिसाल जो है ये मुरक्कब जुमले की है। मज़ीद हम देखेंगे सवाल नंबर 8 कि मुरक्कब जुमले की अक़साम कितनी है। अब वो पूछ रहा है कि मुरक्कब जुमले की अक़साम जो है वो कितनी होती है। मुरक्कब जुमले जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। दुरुस्त जवाब होगा 2। अब मज़ीद उनकी आगे जो है वो तारीफ़ात हैं। देखिएगा सवाल नंबर 9 में, जब किसी मुरक्कब जुमले में हर मुफ़रद जुमला जुदागाना हैसियत रखता हो, यानी मानों के लिहाज से दूसरे का मोहताज ना हो, क्या कहलाता है। तो ऐसे जुमले को हम कहते हैं मुतलक जुमला। यानी हो तो मुफ़रद जुमला लेकिन वो यानी हो तो मुरक्कब जुमला, लेकिन उसमें जो मुफ़रद जुमले हैं वो एक दूसरे पर मुनहसर ना हों, बल्कि यानी कि अलग-अलग अपने मानी देते हों, तो इसको हम कहेंगे कि ये मुतलक जुमला की मिसाल है। अब सवाल नंबर 10 देखिएगा कि वो दिन को सोता और रात को जागता है। ये जुमला मिसाल है।
اب یہ جملہ جو ہے یہ مطلق جملے کی مثال ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک جملہ ہے یہی والا جو سوال نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دن کو سوتا اور رات کو جاگتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دو جملے ہیں، یعنی جملے کے دو حصے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہیں، تو یہ جملہ مطلق کی مثال ہوگی۔ اب سوال نمبر 11 دیکھیے گا کہ سوال نمبر 11 کچھ یوں ہے کہ ایسا مرکب جملہ جس میں ایک اصل ہو اور دوسرا اس کا محتاج ہو کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا ملتف جملہ۔ اب اس میں فرق کیا ہوا؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا مطلق جملے میں کہ ایسا مرکب جملہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو مفرد جملے ہوتے ہیں وہ جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ ملتف جملے میں ایک اصل جملہ ہوتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کے تابع ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 12 دیکھیے گا جو کہ اس میں اس کی مثال موجود ہے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ وہ لڑکا جو کل ملا تھا بہت اچھا کھلاڑی ہے۔ یہ جملہ مثال ہے، یہ جملہ مثال ہے جی ملتف جملہ کی۔ اب اسی جملے پر ذرا غور کیجئے گا کہ اس جملے کے اندر جو دو مفرد جملے موجود ہیں، یعنی پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ وہ لڑکا جو کل ملا تھا، اب یہ تابع ہے جملہ، اور اصل جو ہے وہ ہے کہ بہت اچھا کھلاڑی ہے۔ تو یہ دونوں جملے جو ہیں وہ ایک دوسرے پر منحصر ہیں، یعنی جب تک ہم ان دونوں کو نہیں بولیں گے تو ہمارا مطلب جو ہے وہ ہمارے ذہن میں مکمل نہیں ہوگا۔ مزید سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 13 دیکھیے گا، اور سوال نمبر 13 کچھ یوں ہے کہ مانوی لحاظ سے جملے کی اقسام کتنی ہیں؟ اب پوچھ رہا ہے مانوی لحاظ سے، تو جواب ہوگا 2۔ اب مانوی لحاظ سے جو جملے کی اقسام ہیں وہ دو کون کون سی ہیں؟ وہ ہیں جی جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ سوال نمبر 14 دیکھیے گا کہ وہ جملہ جو کسی واقعہ یا حالت کی خبر دے، خبر سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ مثال کس کی ہوگی؟ یعنی وہ جملہ کیا کہلائے گا؟ تو جواب ہوگا جملہ خبریہ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ خبر دیتا ہے۔ اب سوال نمبر 15 دیکھیے گا کہ عذرا محنت نہیں کرتی، یہ جملہ مثال ہے، یہ جملہ مثال ہے جی جملہ خبریہ کی۔ اب جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ خبر جو ہے وہ سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، اس جملے میں عذرا محنت نہیں کرتی یہ بتایا گیا ہے کہ عذرا جو ہے وہ محنت نہیں کرتی، یعنی محنت نہیں کرنا یہ خبر ہے۔ اب یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مزید دیکھیے گا سوال نمبر 16 کہ جملہ خبریہ کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب ہوگا 2۔ اب جملہ خبریہ کی وہ دو کون کون سی اقسام ہیں؟ وہ ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ سوال نمبر 17 ہے کہ جملے کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں؟ جملے کے اجزاء جو ہیں وہ دو ہوتے ہیں، ایک مسند اور دوسرا مسند علیہ۔ سوال نمبر 18 دیکھیے گا کہ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوں تو کہلاتا ہے۔ جواب ہوگا جملہ اسمیہ، یعنی جملہ اسمیہ کی یہ پہچان ہے کہ اس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوتے ہیں۔ مزید سوالوں کی طرف ہم بڑھیں گے جو کہ سوال نمبر 19 ہے، اور سوال نمبر 19 کچھ یوں ہے کہ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اجزاء جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ جواب ہوگا 3۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء 3 ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 20 دیکھیے گا کہ مبتدا، خبر اور فعل ناقص کس جملے کے اجزاء ہیں؟ یہ اجزاء ہیں جی جملہ اسمیہ کے، درست جواب ہوگا جملہ اسمیہ۔ اب سوال نمبر 21 دیکھیے گا جو کہ جملہ اسمیہ کی ایک پہچان ہے، یعنی ایک مثال ہے، حامد بیمار ہے کس جملے کی مثال ہے؟ جواب ہوگا جملہ اسمیہ۔ اگلا سوال دیکھیے گا جو کہ سوال نمبر 22 ہے کہ ایسا جملہ جو کم از کم فعل تام اور فاعل سے مل کر بنے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا جملہ فعلیہ۔ یعنی جملہ فعلیہ میں فعل تام اور فاعل، یعنی کم از کم فعل تام ہو اور فاعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے کہ جس جملے میں فاعل مسند علیہ
اور فعل تام مسند ہوتا ہے وہ جملہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ جملہ کہلاتا ہے جملہ فعلیہ۔ یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوتے ہیں، جبکہ جملہ فعلیہ میں فاعل جو ہے وہ مسند علیہ کی جگہ لے لیتا ہے اور فعل تام جو ہے وہ مسند کی جگہ لے لیتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب سوال نمبر 24 ہے کہ جملہ فعلیہ کے اجزاء کتنے ہیں؟ جملہ فعلیہ کے اجزاء بھی جو ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے کہ فاعل، فعل، مفعول کس جملے کے اجزاء ہوتے ہیں؟ درست جواب ہوگا جملہ فعلیہ۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے اجزاء جو ہیں وہ مبتدا، خبر اور فعل ناقص، یہ جملہ اسمیہ کے اجزاء ہیں، جبکہ فاعل، فعل اور مفعول جو ہیں یہ جملہ فعلیہ کے اجزاء ہیں۔ سوال نمبر 26 ملاحظہ کیجئے کہ جمیل سو رہا ہے، یہ جملہ مثال ہے، درست جواب ہوگا جملہ فعلیہ کی۔ سوال نمبر 27 ہے کہ ایسا جملہ جس سے کسی قسم کی خبر نہ ملے بلکہ اس جملے میں فجائیہ صورتیں موجود ہوں کیا کہلاتا ہے؟ تو جواب ہوگا اس کا جملہ انشائیہ۔ یعنی جملہ انشائیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی خبر جو ہے وہ نہیں دی جاتی اور اس کے علاوہ ایسی صورتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس طرح یعنی فجائیہ کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مزید دیکھیے گا سوال نمبر 28 جو کہ اس کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ کس جملے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی اور اس کو سچا یا جھوٹا بھی نہیں کہا جا سکتا، تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ جملہ انشائیہ کے بارے میں ہے، جواب ہوگا جملہ انشائیہ۔ اب سوال نمبر 29 ہے، اس میں ایک مثال رکھی گئی ہے اور وہ کچھ یوں ہے کہ خدا تمہیں نیک کام کا اجر دے، کس جملے کی مثال ہے؟ جواب ہوگا جملہ انشائیہ۔ اب اس جملے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس جملے کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش موجود نہیں ہے، یعنی اس کو ہم سچ یا جھوٹ کے زمرے میں نہیں لا سکتے۔ سوال نمبر 30 ہے کہ کاش تم بھی میرے ساتھ چلتے، یہ جملہ مثال ہے، یہ جملہ بھی مثال ہے جی جملہ انشائیہ کی، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ انشائیہ میں جو ہے ایک تو خبر کی تصدیق نہیں ہوتی یعنی کوئی خبر نہیں ملتی، اور دوسرا اس میں فجائیہ صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ کاش یہاں پر جو ہے ایک جذبے کا اظہار ہو رہا ہے اور ساتھ ندائیہ کی علامت یعنی فجائیہ کی علامت بھی جو یہاں پر موجود ہے، تو یہ جملہ بھی جو ہے یہ جملہ انشائیہ کی مثال ہے۔ سوال نمبر 31 ہمارے پاس ہے کہ قواعد کی روح سے کسی جملے کے اجزاء کا تجزیہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا ترکیب ناوی۔ اب سوال نمبر 32 دیکھیے گا کہ ایک جملہ ہے انور کی ماں بیمار ہے، اس جملے میں بیمار ترکیب ناوی کے لحاظ سے کیا ہے؟ جواب ہوگا خبر، کیونکہ یہ اس جملے میں خبر جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اب تو سوال نمبر 33 ملاحظہ کیجئے گا کہ درج بالا جملے میں انور کی ماں ترکیب ناوی کے لحاظ سے کیا ہے؟ درست جواب ہوگا مبتدا۔ اب سوال نمبر 34 ملاحظہ کیجئے گا کہ سوال نمبر 32 میں درج جملے میں ہے ترکیب ناوی کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا فعل ناقص۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ترکیب ناوی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور آپ کے سامنے ترکیب ناوی کی ایک دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں تاکہ جو ہے کچھ نہ کچھ چیزیں اس حوالے سے آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلی مثال، اور پہلی مثال جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک جملہ ہے اور جملہ لکھا ہوا ہے کہ انور کی ماں بیمار ہے، اور پھر ہم نے اس کی جو ہے وہ ترکیب ناوی کی ہے، یعنی اس جملے کے اجزاء کو مزید تقسیم کیا ہے اور اس کا جو ہے ہم نے تجزیہ کیا ہے۔ اچھا، ترکیب ناوی جملے کی ترکیب ناوی کرنے سے پہلے
کچھ چیزیں ہیں، کچھ اصول ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی کوئی بھی جملہ ہے جب آپ اس کی ترکیب نحوی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جملہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ صورت کے لحاظ سے کس جملے کی قسم سے ہے، یعنی کیا وہ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معنوی اعتبار سے جملے کا تجزیہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے۔ اور جب ہمارے اوپر یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر تو یہ جملہ خبریہ ہے تو پھر خبریہ کی کون سی قسم ہے، یعنی اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، اور اگر تو انشائیہ ہے تو وہ انشائیہ کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم مزید بڑھتے ہیں کہ جملے کے ہر جز میں کلموں کا تجزیہ کرتے ہیں، کیونکہ بعض جملے کے جز میں کلمے جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے جو سٹیپ آتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جملے میں فعل ناقص ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، جبکہ فعل تام موجود ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو اس کے بعد جب ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی تو پھر اگر تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا تو پھر ہم اس میں مبتدا اور خبر معلوم کریں گے۔ اگر وہ جملہ فعلیہ ہوگا تو پھر ہم اس میں فاعل اور مفعول کو دیکھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل ناقص، فعل تام یا فعل متعدی کو ہم نے جو ہے وہ سامنے لے کر آنا ہے۔ اب ذرا اس جملے پر غور کیجئے جو کہ لکھا ہوا ہے کہ انور کی ماں بیمار ہے۔ اب ہے جو ہے اس میں یہ فعل ناقص ہے، اس کے بعد انور یہ مضاف الیہ ہے، اور کی جو ہے یہ حرف اضافت ہے، اور اس کے علاوہ ماں جو ہے یہ مضاف ہے۔ اب یہ تینوں مل کر جو ہے یہ اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے۔ اس کے بعد بیمار جو ہے یہ خبر کے زمرے میں آئے گا۔ تو اس طریقے سے کسی بھی جملے کا تجزیہ کرنا جو ہے وہ ترکیب نحوی کہلاتا ہے، اور اسی کو جملے کا ڈھانچہ جو ہے بولتے ہیں۔ جب یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے وہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے یا انشائیہ ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے 3 جز ہم نے پڑھے تھے۔ پہلا ہم نے پڑھا تھا مبتدا، پھر ہم نے پڑھا تھا خبر، اس کے بعد پھر فعل ناقص۔ اب یہ تینوں جز جو ہیں وہ اس جملے سے اخذ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ جملہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ کی کیا کہتے ہیں، جملہ اسمیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اب ایک اور جملہ ہے ہمارے پاس، اور وہ جملہ ہے کہ شہناز روٹی پکاتی ہے۔ اس جملے کا جب ہم نے تجزیہ کیا تو ہمارے سامنے سب سے پہلے ہم نے اس کو جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ پہلے پکاتی ہے، اب یہ فعل متعدی ہے، اور اس کے بعد شہناز جو ہے یہ فاعل ہے، اور روٹی جو ہے یہ مفعول ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ کے جو اجزاء ہیں وہ 3 ہیں، یعنی فعل، فاعل اور مفعول، اور یہ تینوں اجزاء اس جملے سے اخذ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ جملہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ترکیب نحوی کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر فعل جو متعدی لکھا ہوا ہے تو یہ فعل متعدی ہو یا فعل تام ہو، ان دونوں صورتوں میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ جملہ فعلیہ میں استعمال ہوتی ہیں، جبکہ فعل ناقص جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔